मौक़े हक अवाम हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान हम आहंगी की अलामत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दुश्मन को शिकस्त फाश देने की सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। कौमी सतह पर मौक़े हक की याद मनाना भारत की मग़रूर सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से दिफा के लिए तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मौक़े हक में शहीद शहरियों को खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल का दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनके मौविन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरंगेज कार्रवाई से महफूज बनाने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखने की हिदायत। अफगान तालिबान रजीम की गैर मंतकी और गुमराह कुन पॉलिसी के तहत ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान का शहरियों को निशाना बनाने का गुमराह कुन बयानिया मुनज़्ज़म डिस इंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मजालिम, मावरा अदालत कत्ल और आबादियाती तब्दीलियों की शदीद मसम्मत। We hope that India will draw the appropriate lessons from the events surrounding its actions and Pakistan's response under Marka Haq. First, any misadventure against Pakistan will be met with full might, resolve and determination. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। एयर चीफ मार्शल की क़यादत में शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सुफरा और डिप्लोमेटिक कोर से खिताब। भारत के इल्ज़ाम तराशी के इक़दामात सियासी अहदाफ पर मबनी करार दे दिए। पड़ोसी मुल्क की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत की हिमायत का आदा। हक के बाद ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम होकर उभरा है। आज पाकिस्तान न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि खित्ते में भी इस्तेहकाम की अलामत और जमानत बन चुका है। भारत की मकारी, भारत का झूठ और उनकी मुनाफिकत थी, जिसकी एवज उनके बयानिए को पूरी दुनिया में कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं था। भारत के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे कागजों की तरह जमीन पर गिराए गए। रात की तारीकी में निहत्ते शहरियों पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का किताब दी बैटल ऑफ तुरुत के इजरा की तकरीब से खिताब। तकरीब से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने भी खिताब किया। चीनी सफीर की मौक़े हक की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। Iran with a nuclear weapon, and maybe we wouldn't all be here right now. I can tell you the Middle East would have been gone, Israel would have been gone, and they would have trained their sights on Europe first and then us, because they're sick people. These are sick people, and we're not going to let lunatics have a nuclear weapon. ईरान के पास एटम बम होता तो इसराइल बचता ना मशरिक वस्ता। अमेरिका और यूरोप की बारी भी आती। अमेरिकी सदर ट्रंप का ख्याल। ईरान को जंग में बुरी शिकस्त से दोचार करने का दावा। बहरी और फिजाई कुव्वत के खात्मे के बाद ईरान की जंगी सलाहियत मशीन गनों वाली छोटी कश्तियों तक महदूद हो गई। ईरानी खेल खेलते हैं लेकिन डील चाहते हैं। अक्लमंदी से काम लेते हुए मुआहदा करें। तेहरान को सफ़ेद झंडे लहराकर सरेंडर करना चाहिए। अमरीकी सदर की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। आबनाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए जापान और जनूबी कोरिया से ज़बरदस्त मुआहदे करने का ऐलान। दौरा चीन में भी पेशरफ्त का इम्कान जाहिर कर दिया। जबर के सामने नहीं झुकेंगे, मंतक से बात करें तो मुज़ाकरात मुमकिन। धौंस धमकियों की ज़बान और ख़तरात के साए में बातचीत नहीं होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका को पैगाम। ये भी बता दिया वाशिंगटन चाहता है ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और हथियार डाल दे। डिक्टेशन की बजाय ईरानी कौम के हुकूक का एहतराम किया जाए। इंसानी हुकूक के मनाफी गैर इंसानी रवैयों ने खित्ते को अफरा तफरी में डाल दिया। अमरीकी वजीर जंग का अमरीकी जहाज़ों पर फायरिंग के बावजूद जंगबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ईरान से जंग छेड़ने का इरादा नहीं, लेकिन तेहरान अपने इक़दामात में होशियार रहे। अमरीकी वजीर जंग का मशवरा। आबनाए हुर्मज़ पर ईरानी कंट्रोल तस्लीम करने से इनकार। दोबारा जंग छेड़ना सियासी फैसला होगा। हुक्म मिलते ही बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार होंगे।
امریکی جنرل ڈین کین کا اظہار خیال۔ آبنۂ ہرمز کے قریب ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی جاری، سینٹ کام کا اب تک 51 جہازوں کو راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کا دعویٰ۔ امریکی فوج نے چھوٹی مال بردار کشتیوں پر حملہ کیا، 5 شہری جاں بحق ہو گئے، ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا آبنۂ ہرمز میں مداخلت کی صورت میں تباہ کن جواب دینے کا اعلان۔ واشنگٹن اب خود کو سپر پاور نہ سمجھے کیونکہ اس کا سامنا اب ایک حقیقی سپر پاور ایران سے ہے، پاسداران انقلاب کا انتباہ۔ متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرونز سے مسلسل دوسرے روز بھی حملہ، فضائی دفاعی نظام ایران کی طرف سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز سے نمٹ رہا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کا ایکس پیغام۔ امارات نے گزشتہ روز بھی ایران کے 15 میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ فجیرہ پورٹ پر آگ لگنے سے 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے تھے۔ ایرانی فوج کے مرکزی ہیڈ کوارٹرز نے متحدہ عرب امارات پر حالیہ حملوں کی تردید کر دی۔ حالیہ دنوں میں عرب امارات پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ ایرانی خاتم الانبیاء جوائنٹ ملٹری کمانڈ کے ترجمان کا بیان، واضح کر دیا خلیجی ممالک نے ایران کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ اس سے قبل ایرانی میڈیا نے فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ متحدہ عرب امارات میں فجیرہ پورٹ پر آگ لگنے کا واقعہ امریکی مہم جوئی کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات میں شہری انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت، وزیر اعظم شہباز شریف کا مشکل وقت میں اماراتی حکومت اور عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا اعلان، جنگ بندی کا مکمل احترام انتہائی ضروری قرار، سعودی عہد کی متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت، محمد بن سلمان کا اماراتی صدر محمد بن زائد سے ٹیلی فونک رابطہ، یو اے ای کی امن و سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی۔ We as facilitator and mediator try to do a duty for the region and beyond. What did we achieve? At least even before the negotiations started, we managed to convince for a ceasefire. So the ceasefire later on was extended, and a third extension, second extension and a third extension. اسحاق ڈار نے 47 سال بعد ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کا نتیجہ قرار دے دیے۔ پاکستان مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے خاتمے کا خواہاں ہے۔ بطور ثالث پاکستان عالمی برادری سے رابطے میں ہے۔ پاکستان کی کاوشوں سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی۔ بطور ثالث مسئلے کا مستقل حل چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے امریکہ ایران تنازع کے جلد حل کی خواہش ظاہر کر دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کا پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کو محتاط رہنے کا پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر جاری بیان میں واضح کیا کہ کسی بھی سیاسی تنازع کا فوجی حل نہیں ہوتا۔ صدر ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار، آبنۂ ہرمز میں نیا توازن پیدا ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے تو ابھی آغاز بھی نہیں کیا اور امریکہ پریشان ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کا امریکہ اور اتحادیوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ مشرق وسطی میں امن مشن کے لیے سعودی عرب نے ایک بار پھر پاکستانی کوششوں کی مکمل تائید کر دی۔ عالمی برادری سے پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کی اپیل۔ سعودی وزارت خارجہ کا خطے میں کشیدگی دوبارہ شروع ہونے پر تشویش کا اظہار، کشیدگی میں کمی اور تحمل کے مظاہرے کی ضرورت پر زور، واضح کیا کہ خطے میں مزید تناؤ کسی کے بھی مفاد میں نہیں۔ چارسدہ میں خوارج نے عالم دین سابق ایم پی اے شیخ محمد ادریس کو شہید کر دیا، 2 گارڈ بھی زخمی۔ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا نتیجہ تھا، آئی جی خیبر پختونخوا کی تصدیق۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ سندھ اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کی جانب سے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، مولانا ادریس کے قتل پر اظہار افسوس کیا، قاتلوں کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی۔ خیبر پختونخوا میں فتنۃ الخوارج کے سویلین آبادی پر بزدلانہ حملے جاری، خوارج نے بارود سے بھری گاڑی جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک کے بازار میں اڑا دی،
ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر وانا کے مطابق 4 بچوں سمیت 14 افراد زخمی ہوئے۔ اس سے قبل نونڑ میں حملے میں 3 شہری شہید اور 11 زخمی ہوئے تھے۔ بنو کینٹ پر خواریوں کے حملے میں 22 شہری شہید ہوئے۔ ٹانک باڑہ اور دیگر قبائلی علاقوں میں سویلین آبادیاں کئی بار نشانہ بن چکی۔ معرکہ حق میں فتح میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ بھارت کی دھمکیوں کے جواب میں پاکستان نے دفاعی صلاحیتیں بڑھائیں۔ 5 مئی 2025 کو فتح میزائل سسٹم نے دشمن کے دل دہلا دیے۔ فتح میزائل زمین سے زمین پر 120 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقات کا دن۔ بانی کی تینوں بہنیں گورکھپور کے راستے فیکٹری ناکہ جبکہ بیرسٹر گوہر داغل ناکہ پہنچے۔ پولیس نے کسی کو بھی اڈیالہ نہیں جانے دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق پر صوبے کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام۔ وزیر اعلیٰ کا قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان۔ وفاق این ایف سی بجلی اور گیس کے معاملات میں دانستہ امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ ایمرجنسی سروسز کو استثناء حاصل ہوگا۔ سہیل آفریدی کی خواتین اور وکلاء سے بھی ہڑتال میں شرکت کی اپیل۔ سندھ کابینہ نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کی منظوری دے دی۔ کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 6.5 ارب روپے منظور۔ کے ایم سی کو 24 ٹاؤنز میں روڈ انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے فنڈز جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی میں سڑکوں کی مرمت جلد شروع اور فوری فنڈز جاری کرنے کی ہدایت۔ کراچی کے S3 منصوبے کے لیے 2 ارب روپے کی منظوری۔ ہارون آباد میں STP1 کے پہلے مرحلے کی تکمیل ممکن ہوگی۔ حکومت سندھ نے پیپلز موٹر سائیکل فیول سبسڈی پروگرام 31 مئی تک بڑھا دیا۔ موٹر سائیکل کیب سروسز کے لیے سیلز ٹیکس میں بڑی کمی کا اعلان۔ سیلز ٹیکس 5% سے کم کر کے 2% کر دیا۔ حکومتی اقدام سے آن لائن ڈرائیورز مستفید ہوں گے۔ آن لائن سسٹم بہتری آئے گی اور رائڈز کینسلیشن میں کمی متوقع۔ انتظامی اختلافات کے باعث سندھ میں 2 تعلیمی بورڈز کے چیئرمین مستعفی۔ کراچی بورڈ کے چیئرمین غلام حسین سہو اور حیدرآباد بورڈ کے چیئرمین شجاع احمد مہسر نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ میٹرک بورڈ کراچی کے امتحانات میں بدنظمی کی تحقیقات بھی مکمل۔ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کر دی گئی۔ ملتان کے علاقے ممتاز آباد کچی آبادی میں المناک سانحہ۔ ماں نے مبینہ طور پر اپنے 3 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ پولیس نے چھان بین شروع کر دی۔ فیصل آباد میں CCD سے مقابلے کے بعد 4 ملزمان ہلاک ملزمان ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے کارندے تھے۔ پولیس نے ملزمان کے فرار ساتھیوں کی تلاش شروع کر دی۔ پاک بحریہ کا بحر عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کامیاب ریسکیو آپریشن۔ تجارتی بحری جہاز MV گوتم پر موجود عملے کے 6 بھارتی اور 1 انڈونیشیائی شہری کو ہنگامی امداد فراہم کی۔ وزیر اعظم کا پاک بحریہ کو خراج تحسین۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال کے متنازع انتخابات میں BJP کی کامیابی۔ اپوزیشن کا مودی سرکار پر دھاندلی کا الزام۔ جیت کے بعد BJP کے کارکنوں کی غنڈہ گردی۔ ممتا بنرجی کی جماعت کے دفاتر اور کارکنوں پر بڑے پیمانے پر حملے۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر حزب اللہ کے اسرائیلی فوج پر حملے جاری۔ مزاحمتی تنظیم نے صہیونی آرمی پر حملوں کی نئی فوٹیج جاری کر دی۔ شمالی غزہ میں تھانے پر اسرائیلی فضائی حملہ۔ 15 سالہ لڑکا شہید ہو گیا۔ کئی پولیس افسر بھی زخمی۔ شہید کی لاش اسپتال پہنچنے پر اہل خانہ غم سے نڈھال۔ اسرائیل کا غزہ جانے والے کشتیوں کے قافلے پر ایک بار پھر حملہ۔ اسرائیلی فوج نے سمود فلوٹیلا کی مزید 4 کشتیوں کو قبضے میں لے لیا۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز نے کشتیوں کو گھیر کر کارروائی کی۔ روس کے جنوب مشرقی یوکرین کے شہر زیپوریزیا پر فضائی حملہ۔ 12 افراد ہلاک، 20 زخمی۔ کار ورکشاپ سمیت شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ مقامی گورنر کا دعویٰ۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ پاکستانی کیڈٹ ارسام عباس نے آسٹریلیا میں بہترین غیر ملکی کیڈٹ کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب میں اعزاز سے نوازا گیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں۔ قومی ٹیم کی شیر بنگلہ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں بھرپور پریکٹس۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 8 مئی کو شروع ہوگا۔ اور چین کے صوبے گوئزاؤ کے دریائے ویگنی میں بڑا لوک میلہ شروع ہو گیا۔
10,000 سے زائد افراد نے روایتی ثقافتی لباس پہن کر لوک گیت گا کر جشن منایا۔